बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सदारती रेफरेंस से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद तहरीक में रुकने पार्लियामान का वोट का हक इनफरादी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब में लिखा है कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकने कौमी असम्बली का इनफरादी हक है। आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं, किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। ये भी कहा गया कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए निजाम हुकूमत चलाते हैं। आर्टिकल 63A के तहत MNA को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 95 के तहत डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। हर रुकने कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब पढ़कर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बॉडी नून लीग की सब्सिडरी है। वकला तंजीमों का काम सियासी जमातों का आलाकार बनना नहीं, अपनी आजादाना हैसियत बरकरार रखना है। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि आम वकील वकला तंजीमों के इस किरदार से नाला है। लाहौर बार के इंतखाबात में इस ग्रुप को जो शिकस्त हुई वो वकला का रद्द अमल है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने आइन का आर्टिकल 63A गैर जमहूरी करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाजमी नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रेफरेंस पर राय दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दी तो इलेक्शन कमीशन का फोरम गैर मुअस्सर हो जाएगा। रेफरेंस से लगता है कि सदर, वजीर आजम, स्पीकर हमेशा सादिक व अमीन हैं और रहेंगे। मौक़िफ़ अपनाते हुए ये भी कहा गया कि पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहयात नाअहली कमजोर जमहूरियत को मजीद कम तर करेगी। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करने से इज्तनाब करे। जवाब में ये भी कहा गया है कि PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या ना डालने की हिदायत नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। और आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह है। हर रुकन को वोट डालने का हक है। हर रुकन असेंबली का वोट कास्ट किया गया वोट गिनती में शुमार होगा। सदारती रेफरेंस क़ब्ल अज़ वक्त और गैर जरूरी मश्क है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइनी तरमीम का नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस में फरीक बनने के लिए सेनेटर रजा रब्बानी ने दरखास्त जमा करवा दी है। दरखास्त में रजा रब्बानी ने सदारती रेफरेंस पर मुआवन बनाए जाने की इस्तदा की है। रजा रब्बानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं। वो 18वीं तरमीम कमेटी का सरबराह रहे हैं। आइन साजों की आर्टिकल 63A को आइन में शामिल करने की मंशा के गवाह हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस और तहरीक अदम एतमाद के दिन तसादुम रोकने की बार काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत आज दोपहर 1 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 63A पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर रखा है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के अलावा तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस किए गए। मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च की रवानगी 2 दिन के लिए मुअख्खर कर दी गई है। फैसला शहबाज शरीफ की सदारत में अहम पार्टी इजलास में किया गया। नून लीग ने लॉन्ग मार्च का नया प्लान भी जारी कर दिया है। नून लीग ने लॉन्ग मार्च का नाम महंगाई मुकाओ मार्च रख दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक नून लीग का मार्च 26 मार्च को मॉडल टाउन लाहौर से दिन 2 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफर में 18 मकामात पर पड़ाव डालेगा। लाहौर से रवानगी के बाद लॉन्ग मार्च का पहला पड़ाव 26 मार्च की रात गुजरांवाला शहर में होगा। 27 मार्च को नून लीग के वर्कर्स सराय आलमगीर में रात गुजारेंगे और 28 मार्च की रात लीगी कारकुनान रावलपिंडी में कयाम करेंगे। पिंडी से नून लीग का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा।
اور مہنگائی مارچ سے متعلق JUI نے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں DI خان سے قافلہ 26 مارچ کو روانہ ہوگا۔ ترجمان JUI اسلم غوری کے مطابق قافلہ شام 5 بجے حقلہ انٹرچینج پہنچے گا۔ صوبائی قافلے صوبائی قیادت کی ہدایات کے مطابق روانہ ہوں گے۔ تمام قافلے 26 مارچ کی شام اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ قافلے سری نگر ہائی وے G9 پر جمع ہوں گے۔ کراچی میں JUI کی جانب سے لانگ مارچ نکالنے کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ذیشان شاہ۔ جی بالکل، JUIF کی جانب سے کراچی سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ میں اس وقت سہراب گوٹ پر موجود ہوں۔ میرے ساتھی کیمرہ مین محمد ساجد کے لیے مناظر دکھائیے۔ سہراب گوٹ پر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کیمپ لگا دیا گیا ہے، جہاں پہ جتنے بھی شہر بھر میں ان کے کارکنان ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ اس وقت کارکنان کے پہنچنے کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد میں یہاں پہ کنٹینر بھی پہنچ جائے گا۔ جو مرکزی رہنما ہے علامہ راشد سومرو، ان کی سربراہی میں کراچی سے یہ قافلہ روانہ ہوگا۔ اب تک جو ہماری پارٹی رہنماؤں سے بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ رات 10 بجے تک ان کا پلان ہے جو کہ لوگ سکھر میں پہنچ جائیں گے۔ اس دوران مختلف جگہوں پہ جس میں حیدرآباد، نواب شاہ سمیت مختلف جو سندھ کے علاقے ہیں وہاں پہ ان کے مختلف قافلے موجود ہیں، وہ ان کو جوائن کرتے جائیں گے اور تقریباً رات 10 بجے تک یہ قافلہ سکھر تک پہنچ جائے گا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں سپریم کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جابر حکومت کے خلاف، کرپٹ حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے اور اس پروسیس کو ڈیلے کرنے کے لیے جو ہے یہ دائر کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 63 جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کا ایک عام فہم آدمی جو ہے، میٹرک پاس آدمی جو ہے، وہ اس کا ترجمہ یا اسے پڑھے تو ایک ایک لفظ اس کا واضح ہے، اس میں کسی قسم کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ریفرنس بھیجا گیا ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے اور صرف ڈیلے کرنے کے لیے اور اس مقصد کو جو ہے اسے سیاسی طور پہ استعمال کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں 27 تاریخ کو جو یہاں پہ لوگوں کو سرکاری وسائل پہ اکٹھا کر کے تو یہ ایک اپنا بیانیہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس میں وزن لانا چاہتا ہے اور لوگوں کو 6-6 ہزار روپیہ 6-6 ہزار روپیہ لوگوں کو آفر کیا جا رہا ہے کہ جی آپ پیسے لیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جلسے میں جائیں۔ یہ اس طرح سے سرکاری وسائل کے اوپر، سرکاری مشنری کے اوپر جو ہے یہ جلسہ کر کے تو جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اب یہ ریلیونٹ نہیں ہو سکتا۔ اس نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا، اس نے قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، اس نے قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا، منافقت کی، قوم کا وقت جو ہے وہ ضائع کیا اور ان 4 سالوں میں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا اور سوائے انتقام کے اور انتقامی کارروائیوں کے کوئی اس نے جو ہے کام نہیں کیا۔ اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ برائی کے خلاف کھڑے ہوں اور جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ بھئی لوگ کھڑے ہیں، لوگ حق کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور جو سب سے بڑی برائی ہے اس ملک میں اس کے لوگ سارے خلاف کھڑے ہیں۔ تم اس وقت اس ملک میں سب سے بڑی برائی ہو، سارے لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں تمہارے خلاف کھڑی ہیں، تمام سیاسی کارکن تمہارے خلاف کھڑے ہیں اور تمہاری پارٹی کے اپنے بندے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈیلے کے لیے آپ عدالت کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان کی معزز عدلیہ جو ہے وہ قطعی طور پہ اس ٹولے کو جو کہ نااہل، اوباش اور جو ہے یہ ایسا ٹولہ ہے جو اسے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا اور مسلط ہونے کے بعد اس نے اس ملک کا جو ہے وہ سیاسی کلچر تباہ کیا، اخلاقی کلچر تباہ کیا اور ملک کی اکانومی تباہ کی اور ماسوائے ظلم کے، زیادتی کے، انتقام کے جو ہے وہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ جو ہے یہ یا تو فیصلہ جلد آئے گا یا پھر اس بارے میں جو وضاحت ہے
اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا، تاکہ یہ پروسیس جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کا وہ انہی دنوں میں جو ہے وہ کنکلوڈ ہو، اور اس میں جو آئین میں اور قانون میں جو مدت دی گئی ہے اس سے زیادہ جو ہے اس میں ڈیلے کسی صورت جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ادروائز جو ہے ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار رانا صاحب یہ بتائیے گا، جب آپ کو اپوزیشن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کی امید ہے تو پھر یہ جلسے جلوس کیوں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جلسے جلوس جو ہے، جب یہ سرکاری وسائل کے اوپر جلسے کر کے اور وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دے کے، اپوزیشن کے قائدین کے نام بگاڑ کے جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں، یا عوام جو ہے وہ میری جو ہے وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ عوام میں موجود ہے، تو اس دن انشاءاللہ تعالی یہ تو ایک جگہ پہ، یہ یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں، یہ تو یہاں پہ پورے ملک سے لوگوں کو پیسے خرچ کر کے، سرکاری وسائل خرچ کر کے یہاں پہ لائے گا، جبکہ وہ انشاءاللہ تعالی لاہور سے لے کے راولپنڈی تک، اور اس کے علاوہ کراچی سے جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد تک، پشاور سے، کوئٹہ سے، پورے ملک سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ 26 سے لے کے 28 تک پورا ملک جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہوگا، اور ہر جگہ سے عوام جو ہے یہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ اس نااہل اور نالائق ٹولے نے جو ہے وہ ملک کی تباہی کی ہے، اور یہ سب سے بڑی برائی ہے، اس لیے عوام بھی، سیاسی جماعتیں بھی، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس برائی کے خلاف کھڑے ہیں۔ اکبر ایس بابر نے آج پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں CBI کے 11 اکاؤنٹس میں $23 ملین جو ہے وہ اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ 23 ملین جو ہے نا، وہ تو وہ رقم ہے نا جو پکڑی گئی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے 23 ملین ہیں جو کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ابھی تک انکوائری میں نہیں ہے۔ فورن فنڈنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک کھلا فراڈ ہے جو اس کا جو ہے وہ سامنے ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کرپشن کے کیسز ہیں۔ یہ پنجاب میں جس طرح سے کرپشن ہوئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ مناسب وقت پر مناسب فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے ہمارے جو اتحادی ہیں ان کی 3 بڑے ہیں نا ان کے فیکشنز، MQM پاکستان ہے، ان کی مشاورت جاری ہے۔ اب MQM پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر کے کن کے ساتھ جانا چاہے گی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اسی پیپلز پارٹی کے خلاف تو وہ احتجاج کر رہی تھی چند دن پہلے کہ ان کی جو کراچی کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا رویہ رہا ہے، جو ناروا سلوک رہا ہے، اس پر تو وہ سراپا احتجاج ہے۔ ان کے فنڈ سلب کیے گئے، ان کے اختیارات سلب کیے گئے، اور جو بلدیاتی قانون لے کر آئے اس پر پورا سندھ بشمول جماعت اسلامی نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا۔ تو ان کی گود میں بیٹھیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بہت سنجیدہ اور سلجھے ہوئے، منجھے ہوئے سیاست وہ شروع ہو رہی ہے 5 ممبر بینچ میں۔ میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک سپریم کورٹ کے جو سارے جج صاحبان ہیں وہ انتہائی محترم ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اور ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اسٹرکٹلی آئین اور قانون کے مطابق آگے چلیں گے۔ یہ جو نون لیگ نے اس بینچ کے خلاف ایک پوری مہم چلائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس طریقے سے بینچ کو باعث ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کے اوپر جو ایک نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ مائی وے اور ہائی وے، یہ ایک انتہائی نامناسب ہے، اور ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر مکمل اعتماد ہے، اور انشاءاللہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہاں پہ ہمیں امید ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر کی حیثیت سے میں آج یہاں جو سپریم کورٹ بار کی باڈی ہے اس کے اوپر میرے شدید تحفظات ہیں، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے ذاتی حیثیت میں ہے۔ سپریم کورٹ جو بار کے وکلاء ہیں یا سپریم کورٹ بار ہے وہ تمام لوگوں سے ووٹ لے کے آتی ہے، ہم لوگوں نے بھی ووٹ ڈالا ہوا ہے، تمام باقی جگہوں کے اوپر بھی ووٹ ڈالا ہوا ہے، لیکن قطعی طور کے اوپر بھی سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کونسل کو کسی ایک سیاسی جماعت کی سبسیڈری نہیں بننا چاہیے، جو یہاں پہ ہوتا نظر آ رہا۔ اس کے پیچھے جو کچھ بھی ان کی وجوہات ہیں
میرے خیال میں پاکستان کی جو تمام بار کاؤنسلز ہیں ان کو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور پاکستان بار کونسل کے کرتا دھرتاؤں کا جو رویہ ہے، جو کردار ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ایک بھرپور طریقے سے ان کے محاسبے کے لیے ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ وکیل جو ہیں وہ تمام جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، کسی ایک جماعت کے میں وہ نہیں ہے، اور اسی لیے جو بار ایسوسیشنز ہیں پوری دنیا میں ان کا کردار ہوتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اوپر خود کو سیاسی جماعتوں سے بالا تر رکھ کے ایک کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، اور اس میں سپریم کورٹ بار کا معاملہ نہیں ہے، صرف ان کی جو باڈی ہے، ایک دو لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے جس نے سپریم کورٹ بار کو یرغمال بنا لیا ہے۔ اور میری نظر میں اس کے اوپر بار کاؤنسلز جو ہیں پورے پاکستان کی وہ ان کا کنڈکٹ، اور اسی لیے یہ بھی آپ نے دیکھا لاہور بار میں اس گروپ کو جو بھرپور شکست ہوئی وہ بھی ایک نفرت کا اظہار ہے وکیلوں کا بار ایسوسیشن کی موجودہ لیڈرشپ سے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ظاہر ہے اس کے اوپر مزید آواز جو ہے وہ اٹھے گی۔ انشاءاللہ وزیر اعظم نے جس طرح کل کہا، اب ہماری تمام تر توجہ 27 کے اپنے جلسے کی طرف ہے۔ یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جو بازی ہے، جس شطرنج کا یہ کھیل جس کو شروع اپوزیشن نے کیا ہے، اس کو ختم انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جان، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کا پرانی یہ روایت ہے کہ پہلے اداروں کو خود ہی متنازع بناتے ہیں، خود ہی ان پہ جملے کستے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ادارہ متنازع ہو گیا، اور اس طرح پھر ان سے اپنی مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دو دفعہ تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہر دفعہ ہر آدمی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے 27 مارچ کو جو ہماری کال دی گئی ہے، تفریق بڑی واضح ہے لوگوں کے سامنے، اس سے واضح تفریق پاکستان میں کی سیاسی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی۔ ایک طرف ضمیر فروش کھڑے ہیں، ضمیروں کے سوداگر کھڑے ہیں، چوری کا پیسہ کھڑا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کو اسی عدالت نے صادق اور امین بھی کہا ہے، جس کو پوری قوم جانتی ہے کہ وہ اس وقت ایک صاف ستھری ایمانداری کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہ رہا ہے، نہ اس نے کبھی زندگی میں ہارس ٹریڈنگ کی ہے، نہ بلیک میلنگ کی ہے، اور نہ ہی کبھی ضمیر فروشی کی ہے۔ تو 27 کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک فیصلہ خلق خدا کی طرف سے بھی آئے گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 27 کو جو سما ہوئے گا پورے صرف اسلام آباد میں نہیں، پورے پاکستان میں، وہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ دوسری بات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ صرف ایک سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت پہ بھی ایک حملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے سال 5% سے زیادہ گروتھ جو ہے، معاشی گروتھ پاکستان میں اس سال ایکسپیکٹڈ ہے۔ آپ کی بڑی درجے کی صنعت جسے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، وہ 8% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ ایکسپورٹس آپ کی ریکارڈ $30 ارب ٹچ کر رہی ہیں، ریمیٹنسز آپ کی ریکارڈ ٹچ کر رہی ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے جہاں نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی اس سے 2 سے 3 گنا بڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ان کو ہضم نہیں ہوا اپوزیشن کو۔ آج جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے گزشتہ روز، اس میں بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ خطے میں سب سے کم بے روزگاری جو ہے کورونا کے دوران بھی وہ پاکستان میں۔ تو یہ حملہ دراصل سیاست پہ نہیں ہے، یہ معیشت کی کامیابی پہ بھی ایک حملہ تھا کہ معیشت کا رخ جو یہ دیوالیہ کر کے گئے تھے وہ اب ٹھیک سمت میں جا رہا تھا، اور اس کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حملہ باقی ہمیشہ کے حملوں کی طرح ناکام ہوگا۔ اچھا جی، ایک دو باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی پی ڈی ایم بنی کل۔ ایک تو بلاول نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، بڑا واضح کر دیا انہوں نے۔ آپ کو اسی سے کریک نظر آ گئے کہ این آر او اور ابھی جو آگے پائی میں شیئر نظر آ رہا ہے اس میں کیا لے دے شروع ہونا ہے۔ بلاول کا بیان تھا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، لارجر اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم یا لارجر الائنس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو عمران خان کے اوپر حملہ کر سکے، عمران خان کے اوپر کوئی الزام لگا سکے۔ اب نکلے ہیں وہ 2-4 چوہے جو جب حبس ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بلوں سے نکل کے ایک بل سے دوسری بل میں جاتے ہیں، جو ہماری طرف سے نکلے ہیں، جو ظاہری بات ہے ہمارا غلط فیصلہ تھا تب ان کو ٹکٹ دینے کا، لیکن انہوں نے اپنی ضمیر فروشی کی ہے
اور اب وہ آ کے تانے کس رہے ہیں. ان کے پاس اپنے پاس 3.5-4 سالوں میں کچھ نہیں نکلا. جو پہلی حکومتیں تھیں ان کے بارے میں آپ صحافی حضرات پہلے سال کے بعد ہی اتنے لمبے لمبے پلندے نکال دیتے تھے, کسی اور کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. 4 سال ہونے کو آئے, عمران خان یا اس کی حکومت کے خلاف ایک بھی ڈاکومنٹری ثبوت کے ساتھ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا, ایک بھی عدالت سے کسی کرپشن کے اوپر کسی کو سزا نہیں ہوئی یا آبزرویشن نہیں آئی, یا کوئی ایسی تعیناتی جیسے مریم صفدر صاحبہ کی ہو جن کے نیچے فنڈ تھا اور ان کو عدالت نے ہٹا دیا ہو, یا کوئی اور چیز. تو یہ جو چند لوگ ہیں جن کا میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ انہیں ہمارے فیصل آباد میں بھی لوگ نہیں جانتے, یقین کریں. وہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا. پچھلی دفعہ جب تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بغیر وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک کونسلر جتنے ووٹ ملے تھے. اس دفعہ فیصل آباد نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کونسلر والے ووٹ بھی نہیں دینے, تو آپ کو نظر آ جائے گا. دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس کا سفر ہے. عمران خان نے خودداری کے اوپر ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. چودھری صاحب کی منسٹری نے ابھی ایک شاندار ترانہ جو ہے وہ دکھایا ہمارے 23 مارچ کے دن پہ, ہم مستفوی ہیں. اس میں آپ نے وہ تمام کلپ دیکھے جنہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ یا اس کے قریب ترین کوئی بات کہی تھی, ان کا کیا حشر ہوا تھا تاریخ کے اندر اگلے 5 یا 10 سالوں کے اندر. تو جو بھی انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ مسلمان دنیا میں کبھی کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا وہ سب کو پتا ہے. تو جب یہ 16-17 جون آج سے 1 سال پہلے عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا, اسی دن لکھا گیا تھا کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے. تو ایبسلوٹلی ناٹ سے فضل الرحمان جیسے ایبسلوٹلی یس جو کہتے ہیں ہمیں موقع دیں, ڈرون بھی کریں, زرداری صاحب کہتے ہیں. اور حمزہ ہو یا شہباز ہو, ان کو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے یورپی یونین کے بارے میں ایک جائز بیان کیوں دیا ہے. ناجائز کی بات نہیں ہو رہی, مسئلہ کیوں نہ ہو, لوٹی ہوئی ساری دولت یورپی یونین میں پڑی ہوئی ہے, ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں پھر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. دوسری طرف کہتے ہیں امریکہ کو آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے. تو جب جرنلسٹ نے پوچھا تھا پڈے دیں گے کہ نہیں, 2 جواب تھے, دیں گے یا نہیں دیں گے. عمران خان نے کہہ دیا نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا حق اور باطل کی ہے, یہ جنگ ضمیر فروش اور ایماندار کی ہے, اور یہ جنگ خوددار اور غلام کی ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے, ہر بندہ اپنا اپنا مقدمہ سامنے رکھتا ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں, فیصلہ آپ نے یہ بتائیے گا کہ عثمان مظفر اگر وہ یہاں پر آ کے بیٹھ